बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 19 जून जुम्मे का दिन है और अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह अपना रहम करम करे, इस जुम्मे की वजह से बरकत दे। पहले आपको बड़ी अहम खबरें बताऊं जो अभी खुलासे की सूरत में। पहले ईरान अमेरिका का मुआहदा 24 घंटे भी नहीं टिक सका। सुप्रीम लीडर का पैगाम और स्विट्ज़रलैंड में ईरान का शिरकत से इनकार। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की जई तई फेर दी। यहूदी लॉबी तड़प रही और दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। ट्रंप की नवंबर में हुकूमत ख़त्म होने के ऐलानात शुरू। स्विट्ज़रलैंड का दौरा मनसूख होने की असल वजूहात आज सामने आ चुकी हैं। इसराइल ने कहा क्या क्या किया, इसकी तफसील आपके सामने रखता हूँ। मशरक़ वुस्ता में ईरान को सुपर पावर तस्लीम किया जा रहा है। ईरान के नाज़िमुल अमूर की सऊदीया में सदारती शाहाना एंट्री, इतना बड़ा इस्तकबाल, और ट्रंप ने इस्टेब्लिशमेंट पर हाथ अपना सीधा करना शुरू कर दिया। पहला इमदादी बिल कांग्रेस में पेशी। पाकिस्तान के हालात में जो विल्सन एक दफ़ा फिर रुकी हुई तहरीक दोबारा शुरू। वजूहात क्या है? और कश्मीर के हालात मुकम्मल ब्लैकआउट, कर्फ्यू नाफिज, ऑपरेशंस हो रहे हैं। हलाकतों के बाद वहाँ हालात गंभीर हैं और अवामी एक्शन कमेटी ने आज मुजफ्फराबाद जाने का ऐलान कर दिया है। मौलाना फजल रहमान भी तबले जंग बजा रहे, अपने कत्ल का खदशा और रियासत को जिम्मेदार करार देना शुरू कर दिया है। मलिक रियाज पर भी इमरान खान के खिलाफ वादा माफ ना गुआ ना बनने की वजह से बैरिया टाउन पर एस्टेब्लिशमेंट रियल एस्टेट DHA कब्जा करने की वारदातें, बैरिया टाउन की नाकाबंदी और खान से गद्दारी। या दाल में कुछ काला है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने 3 महीनों की बजाय पूरे साल का बजट पेश करने का ऐलान किया है। इनकी क्या मुलाकात हो गई है? तफसील से तमाम खबरों की बात करते हैं। सबसे पहले तो अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदे को अभी 24 घंटे नहीं गुजरे और लेबनान के मामले की वजह से शदीद तरीन दरारें शुरू, और जिसके बाद ईरान ने स्विट्ज़रलैंड में होने वाले मुज़ाकरात में शिरकत से इनकार किया कि जब तक मुफाहमती मुआहदे की जिम्मेदारियों को लेबनान में जंगबंदी से जोड़ा नहीं जाएगा, मुकम्मल नहीं किया जाएगा, ये मुआहदा मुअत्तल समझे। इब्तदाई दौर में देखे जंगबंदी की इस शिक पर मुज़ाकराती इजलास से पहले ही अमल होने का नहीं हो रहा, तो फिर स्विट्ज़रलैंड जाने का फ़ायदा ही नहीं, उसका मकसद ही कोई नहीं। इसराइल ने वहाँ जंगबंदी नाफजने की तमाम महाजों पर पेशकदमी नहीं रोकी तो ईरान मुफाहमती यादाश्त को मनसूख और गैर मौसर करार दे देगा। ये ईरान की पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी के सरबराह ने आज कहा है कि मुसलसल नाकामियों के बाद ये हमारे पास खुद जंगबंदी के लिए आए थे। हमारी बेहतरीन जंगी हिकमत अमली और सफारती हिकमत अमली की वजह से ये घुटनों पर मजबूर थे, लेकिन हमारे मुतालबात मंजूर ना हुए। तो ईरानी सुप्रीम लीडर ने भी जो आज खुसूसी पैगाम दिया है कि वो इस मुआहदे के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन सदर, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी के सरबराह और दीगर अरकान ने अहद व यकीन दहानी करवाई, जिसके बाद मंजूरी है, लेकिन ये मंजूरी वापस ली जा सकती है। अब ईरान अमेरिका के मुआहदे को नेतन्याहू किसी हद तक नुकसान पहुंचाने में आज कामयाब हो गया। जुम्मे के दिन लेबनान के सूबे नबीता पे वहाँ हमले हुए और बड़ी शदीद बमबारी हुई। 20 से ज़्यादा लोग शहीद हुए हैं, दर्जनों लेबनानी शहरी ज़ख्मी हुए हैं। और ये अल ताहिर पहाड़ी है जहाँ पर शदीद झड़पें इस वक्त जारी हैं। दरियाए लतानी के शमाल में ये वाकई पहाड़ी बड़ी अहम है और यहाँ करीबी देहात शहरों पर नज़र रखने और वहाँ जो अपनी फ़ौजों की रहनुमाई के लिए, गाइडेंस के लिए बड़ा अहम पॉइंट है। इसराइल को भी इस हमले में शदीद नुकसान पहुंचा। इनके टैंक बटालियन के कमांडर और 3 इसराइली फ़ौजी भी मारे गए। और इसके साथ ही इसराइल ने आज अपना बैलिस्टिक मिज़ाइल लोरा का भी तजर्बा किया है, सिर्फ ये दिखाने के लिए वो इस ईरान पर तवील फासले के मिज़ाइल मारने के लिए तैयार है। अब इस मुआहदे के हवाले से जो स्विट्ज़रलैंड में मुलाकातें थी कि ये मुआहदे में बड़ी पेशरफ्त है, लेकिन यहाँ चूँकि अबनाए हरमस का मामला तय करना था और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम यानी यूरेनियम पर गुफ्तगू थी, यही इसका मरकज़ी नुक्ता है जो अब होना मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि ईरान की हुकूमत ने वाज़े किया है कि जनूबी लेबनान की इस बमबारी के बाद अब वो अमेरिका से मुलाकात नहीं करेंगे। जिसके बाद स्विट्ज़रलैंड की वज़ारत ख़ारजा ने भी ऐलान किया कि अमेरिका और ईरान के दरमियान ये जो मुज़ाकरात मनसूबे के मुताबिक अब नहीं हो सकेंगे। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस, जिसने अपनी रवानगी पहले मुलतवी की, वाइट हाउस ने तो वजह बताने से इनकार किया और यहाँ भी शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल समेत तमाम बक्से तैयार करके बैठे थे, अब वो दोबारा खोलने पड़े। लेकिन असल मामला सामने आया कि ईरान ने इस मुलाकात से इनकार किया क्योंकि 48 घंटों में नेतन्याहू इस मुआहदे को 24 से 48 घंटों में नाकाम करने में कामयाब हो गया। अभी अमेरिका इस सूरत हाल को बज़ाहिर छुपाने की कोशिश कर रहा है कि मुज़ाकरात में जो ताख़ीर है वो इंतज़ामी और लॉजिस्टिक मसाइल है, लेकिन और ये मुलाकात जल्द होगी, लेकिन ऐसा नज़र नहीं आ रहा। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल मीडिया पर ट्वीट कर दी कि ईरान को 300 अरब डॉलर की हम कोई रकम नहीं दे रहे, फेक न्यूज़ है। अब ये बात इस हद तक तो दुरुस्त है कि अमेरिका ये रकम खुद नहीं दे रहा। ये 130 अरब डॉलर जो ईरान के अपने मुंजमद अकाउंट्स हैं वो खोले जा रहे हैं, और जो बाकी इनका नुकसान है, जंग का तावान 300 अरब डॉलर, वो अमेरिका ने अरब ममालिक से लेके देने, यानी सऊदी अरब, अरब अमारात, कतर, बहरीन। ईरान के नाज़िमुल अमूर वहाँ इसीलिए पहुँचे हैं, 300 अरब डॉलर का ये दौरा है। और अमेरिका ज़ाहिर अपने पास से तो दे नहीं सकता, उनके तो हालात इस वक्त बड़े ख़तरनाक हैं। ट्रंप ने बज़ाहिर आपको पता है अपनी फेस सेविंग के लिए झूठी फतह का जश्न मनाने की कोशिश की,
لیکن سب جانتے ہیں کہ معاہدہ غیر مشروط ہتھیار ڈالنے کے برابر نہیں، بلکہ ٹرمپ نے کہا ناکہ بندی کے باوجود ایک جہاز بھی نہیں گزرا۔ دونوں باتیں جھوٹ نکلی۔ اس نے کہا اگر ہم بمباری کرتے تو ابنائے ہرمز تو مکمل بند رہتی اور پھر مہینوں تک تیل کی ترسیل رک جاتی۔ جو امریکی محکمہ دفاع ہے، کانگریس ہے، انہوں نے ایران جنگ کے اخراجات کے لیے $80 ارب مانگے۔ یہ مالی اعتبار سے انہیں اتنا بڑا دھچکا لگا۔ پھر جے ڈی وینس جو امریکی نائب صدر ہے، اس نے آج کھل کر اسرائیل کی کابینہ اور نیتن یاہو کو براہ راست بڑا کھل کے رگڑا لگایا، جو عام طور پہ ہوتا نہیں، کہ 3 مہینے ہم نے اسرائیل کا دفاع کیا، 2/3 دفاعی ہتھیار دیے، وہ بھی اپنے ٹیکس دہندگان کے پیسوں سے، اور پوری دنیا میں ہم واحد ملک ہیں جو، اور ٹرمپ واحد سربراہ ہے جو اسرائیل کے ساتھ ہمدردی رکھتا تھا، اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ اب ہم واحد اتحادی ہیں اسرائیلی حکومت کے، اور یہ ہم پر حملے کر رہے ہیں، اور وہ اتنے مشکل حالات میں جس میں ہم نے ان کا دفاع کیا۔ اب وہ حالات کیا ہیں کہ ٹرمپ نے ایک تو خود ہی کل بتا دیا اپنی تقریر میں کہ ہمارے پاس صرف 4 ہفتے کا تیل باقی ہے، باقی دفاعی اخراجات اور باقی معاملات میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ نائب صدر نے کہا یہ جو بیروت پر، لبنان پر اس نے حملے کیے ہیں، ان کی ہم شدید ترین مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے پہلے کبھی بھی نہیں کہا، ہمیشہ کہتے تھے اپنے دفاع میں کر رہے ہیں، بلکہ اس نے وہاں کے لوگوں کے بارے میں کہا جن لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے ان کا حزب اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب بھی ہم معاہدے کے قریب پہنچتے ہیں نیتن یاہو فوراً حملہ کر دیتا ہے، اور ان لوگوں پر جن کا حزب اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ اب یہ اسرائیل کی طرف سے ایک نئی حکمت عملی کا آغاز ہو چکا ہے کہ وہ جنگ بندی کو ناکام بنانے میں، یعنی ان کے جو حامی ہیں جنگ کے وہ کامیاب نہیں ہو سکے، اب ان کی توجہ یہ ہے کہ اس کو طول دیا جائے، حتمی معاہدے کو سبوتاج کیا جائے، کیونکہ وہ جنگ کروانے والا مرحلہ تو گزر چکا ہے۔ اب یہ مفاہمتی یادداشت پہ سارا فوکس کریں کہ ایران اس سے پیچھے ہٹ جائے، اسے لیٹ کیا جائے، تاخیر کی جائے، رکاوٹیں پیدا کی جائیں، اور اس دوران ٹرمپ کی مڈ ٹرم کی شکست کا انتظار کریں، کیونکہ نئی حکومت وہ لا کے پھر اپنی مرضی کے معاملات طے کریں، اور اس میں بڑی تیزی ہو چکی ہے اسرائیل کی لابی کی۔ حالات اس وقت ابنائے ہرمز کے یہ ہیں کہ بلکہ امریکہ کے، پہلے امریکی اڈوں کے حالات دیکھیں کہ بحرین میں ان کا امریکہ کا 5th فلیٹ کا سب سے بڑا ہیڈ کوارٹر، جو ایرانی حملوں میں شدید ترین نقصان ہوا، اور اس کے نقصانات کا بھی جو کچھ مزید معلومات سامنے آئی ہیں کہ یہاں ان کا بڑا زبردست جنگی نظام لگایا گیا تھا خفیہ نوعیت کا، وہ بھی تباہ ہوا، جس پر انہیں ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی اس کا کیا گیا جائے۔ ظاہر یہ ان کی شکست کا اعتراف اسی لیے تھا۔ اس کے بعد انہوں نے یہاں سے اس نظام کو لپیٹنا شروع کر دیے۔ امریکی بحری ناکہ بندی ختم کرنے کی جو شک ہے، وہاں انہوں نے کمانڈ سینٹر جو ہے وہ بند کر دیے ہیں، جنگی جہاز ان کے واپس بلائے جا رہے ہیں، فوج اڈوں کی طرف جا رہی ہے ان کے میرینز، اور یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ اب لڑائی ہم نہیں لڑیں گے، یہ جو 2/3 عسکری طاقت اور حمایت اسرائیل کو دی تھی وہ واپس لے رہے ہیں۔ اسرائیل کو اب اگر ایران سے جنگ کرنا پڑی تو وہ خود کریں گے، اسی لیے انہوں نے آج اپنے اسرائیل نے میزائل لانچ کیے ہیں۔ عرب ممالک ظاہر ہے وہ مدد نہیں کریں گے، اور 115 دن کی اس جنگ میں ایران نے جو اپنی طاقت دکھائی ہے، اب اسرائیل اور ایران کے درمیان کوئی نہیں آئے گا۔ ٹرمپ سے بھی دیکھیں جس طرح معاہدے میں فرانس کے ورسائی محل کے اندر وہاں دستخط ایران نے کروائے جہاں جنگ عظیم کے بعد شکست خوردہ جرمنی نے کیے، تو ذرا سوچیں کہ ٹرمپ کے ذہن میں اس وقت کیا چل رہا ہوگا۔ آپ وال اسٹریٹ جرنل کی پوری رپورٹ پڑھیں کہ اس وقت ٹرمپ اور نیتن یاہو کے جو تعلقات ہیں وہ تقریباً ختم ہو چکے ہیں۔ یہ ٹرمپ نے اپنے قریبی لوگوں کو کہا کہ یہ شخص ہر مسئلے کا حل بمباری کو سمجھتا ہے، اس کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے، بلکہ کوئی بھی نہیں چل سکتا۔ صورتحال وہاں پہ اس پہ ابنائے ہرمز میں بحری جنگی جہاز تو نکالے جا رہے ہیں بڑی تیزی سے، لیکن تجارتی جہازوں پر ایران اپنی رضامندی سے نکال رہا ہے، اور ٹریفک وہاں پر بحال نہیں ہو سکی کیونکہ جہازوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور وہاں سے جو گزرنے والے جہاز ہیں وہ جنگ سے پہلے کے جہازوں سے بہت کم ہے۔ ایک تو ظاہر ہے انشورنس بہت مہنگی ہو چکی ہے، اور جنگ کے دوران جو پھنسے ہوئے جہاز ہیں وہاں سیکیورٹی خدشات بہت ہیں، بارودی سرنگیں بھی وہاں صاف نہیں ہوئیں۔ ایران امریکہ کے اس معاہدے کے بعد جو ابنائے ہرمز کے گرد ایران کی بندرگاہیں تھیں وہ اس وقت اب جو ہے وہ محفوظ ہو چکی ہیں۔ تو ایران اب کرے گا کیا، یہ معاملہ کس طرف جائے گا؟ یہ زلزلے کے بعد آفٹر شاکس والا معاملہ ہے، عین ممکن ہے کہ نیتن یاہو اسے اپنے الیکشن تک لے کے جائے جو اکتوبر میں۔ اب اس میں پیش رفت کیا ہوگی کہ 24 گھنٹوں کے اندر اندر پاکستان کے حوالے سے بڑی اہم بات سامنے آ گئی۔ ٹرمپ کا ایڈمنسٹریشن کا ہاتھ سیدھا ہونا شروع ہو گیا۔ پہلا ثبوت جو امریکی کانگریس میں فوج کا امدادی فنڈز کا پاکستان کے حوالے سے، یہاں ایک طرف یاد رکھیں کہ شہباز شریف اس دورے کے لیے اپنے خاندان سمیت مکمل تیاری کر کے بیٹھا تھا۔ مریم نواز کا 10 ارب کا جیٹ سیلف سٹارٹ پہ تھا، سہیلیاں، دوست، اخباری نمائندگان، رپورٹر، بکسے سب تیار تھے۔ نواز شریف پہلے جنیوا پہنچ چکا تھا، انہوں نے پی ٹی وی کے لوگ بھی پہنچا دی کہ تصویریں ویڈیوز بنائیں گے، بیانیہ بنائیں گے، لیکن ایران نے یہ منصوبہ تہس نہس کر دیا۔ جیسے میاں بیوی شادی کر کے وہاں سے نکل گئے، پیچھے شہباز شریف، نگاہ خوان اور گواہان دستخط کے کاغذ ہی لہراتے رہے۔ ابھی تک میں سے یہی ہوا، لیکن اصل نقصان جو وہ اب شروع ہو گئے۔ اسٹیبلشمنٹ کو اچانک جو امریکہ نے غوری چھوڑا، یہ امریکی کانگریس میں 2 اراکین ہیں، جو ولسن اور جیمز میکارن، انہوں نے ابھی کانگریس میں امینڈمنٹ کی ایک ترمیم جو پاکستان کی فوجی تربیت کے جو امریکہ کے فنڈز دیے جاتے ہیں
وہ پاکستان کے انسانی حقوق شہری آزادیوں کے ساتھ جوڑے ہیں کہ جب تک یہ مخصوص شرائط پوری نہ ہوں یہ مخصوص فوجی تربیتی پروگرام کے فنڈز روک لیں۔ اس ترمیم کے مطابق امریکی وزیر خارجہ یہ تصدیق کرے گا کہ پاکستان میں فوج کی جانب سے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی، سیاسی کارکن ہیں، صحافی ہیں، مخالفین ہیں، ان کی گرفتاریاں ختم ہو رہی ہیں یا نہیں، مذہبی آزادی، آزادی اظہار رائے، سیاسی حقوق ان کا احترام کیا جا رہا ہے یا نہیں، اور سب سے بڑھ کر جو شہریوں کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں یا نہیں۔ اب یہ ترمیم جو ہے وہ میساچوسٹس کے رکن مک گورن اس نے اپنے امریکی، آپ کو پتہ ہے 119 کا قانون ہے آرٹیکل، اس کی 12 نمبر شک ہے کہ انٹرنیشنل ملٹری ایجوکیشن ٹریننگ پروگرام امریکہ کا ہوتا ہے کہ دوست ممالک کو بلا کے وہاں فوجی افسران کو تربیت دیتے ہیں، یعنی اگلا نیا چیف تیار کراتے ہیں۔ یہاں کورسز جو کروائے جاتے ہیں یہ اسی لیے ہوتے ہیں دفاعی منصوبہ بندی کے نام پر، انسداد دہشت گردی کے نام۔ تو یہ 5 ملین ڈالر کی فنڈ کی چھوٹا سا پروگرام ہے، لیکن یہ اس کا اہمیت اس لحاظ سے اہم ہے کہ فنڈ سے زیادہ یہاں پر پاکستان کے انسانی حقوق کے ساتھ جوڑنے کے لیے امریکہ سے دوبارہ اٹھنا۔ دیکھیں یہ امینڈمنٹ اس وقت سامنے آئے، پہلے تو یہ ایوان نمائندگان جاتی ہے، پھر سینٹ جاتی ہے، پھر صدر جاتی ہے، پھر دستخط ہوتے ہیں، لیکن یہ ہمیشہ شروعات ہوتی ہیں۔ آپ کو جو ولسن کا 2025 کا پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ کا بل یاد ہوگا جو امریکی قانون نہیں بنا کیونکہ بیچ میں ایران کی جنگ آ گئی، مفادات آ گئے، وائٹ ہاؤس کی ملاقات آ گئی، اب وہ معاملات دوبارہ اٹھائے جا رہے ہیں۔ وہاں پہ جو امریکی موجود ہیں، کچھ سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا اب یہ معاملات ہمیں خود کہا جا رہا ہے کہ سامنے لائیں، تو یہ معاملات بدلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو افغانستان کی جنگ بھی دوبارہ نظر آئے، عین ممکن ہے، اور ملک کے اندر بھی معاملات میں بڑی تیزی نظر آئے، کیونکہ پاکستان میں اس وقت بلوچستان، کے پی اور آزاد کشمیر کی صورتحال جو ہے وہ بڑے خطرناک لیول تک پہنچی ہوئی ہے۔ اس وقت آزاد کشمیر میں بلیک آؤٹ ہے، ٹیکنیکلی لانگ مارچ کو 11 دن ہو چکے ہیں، 3 سے 6 دن لگائے تو ابھی 14 دن ہو چکے ہیں تقریباً۔ ان کے سردار عابد شاہین نے ممبر کور کمیٹی، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ اگر اگلے 24 گھنٹوں میں ہم مظفر آباد مارچ کا حتمی اعلان کرنے لگے کہ یہاں ہم لمبے عرصے کے لیے نہیں بیٹھ سکتے۔ آزاد کشمیر کے حالات اس وقت شاید ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ فلسطین کے بعد اگر دنیا کا کوئی خطہ یا علاقہ نظر آ رہا ہے کہ جہاں محرم الحرام میں خوراک اور پانی روکا جا رہا ہے، بچوں کا دودھ روکا جا رہا ہے، ادویات روکی جا رہی ہیں، تو وہ آزاد کشمیر ہے۔ راولہ کوٹ میں صرف 15 آپریشن ہو چکے ہیں رینجرز کی طرف سے، اور آزاد کشمیر میں دریک کے مقام پر بڑا آپریشن کیا جا چکا ہے۔ لیکن جس طرح بلوچستان میں مکمل بلیک آؤٹ ہے، اور یہاں پر بھی اتنی ہی تعداد میں اس وقت کشمیری جمع ہے، وہ ویڈیوز میں جو نظر آ رہے ہیں کہ وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں، بزرگ، بچے، ان کے خواتین وہاں شامل ہیں۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو 150 کے قریب رہنمائان کے نام انہوں نے 4تھ شیڈول میں دہشت گردوں کے ساتھ ڈالے، شناختی کارڈ بلاک کیے، گرفتاریاں کیں، گولیاں ماریں، شیلنگ کی، لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچایا، چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا، لوگوں کے گھروں پر حملے کیے، قیمتی اشیاء کی لوٹ مار کی، اور اب اشیاء خورد و نوش کی سپلائی تک روک دی گئی۔ پچھلے 10 دنوں سے یہاں پہ کرفیو لگا ہوا ہے، شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے، لیکن یہاں پہ بچے، بزرگ، بیمار انتہائی تکلیف دہ حالت میں ہیں۔ 13 دن سے وہاں بچے ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہاں کی عوام پر آفرین ہے کہ وہ بدستور پرامن دھرنے میں موجود ہے۔ اور یہ بدقسمتی سے دیکھیں پاکستان کا مین سٹریم میڈیا جو ایک جرنیل کے کتے کی مرنے کی خبریں جاری کر رہا ہے، وہ ان کشمیریوں پر کریک ڈاؤن کی، شیلنگ کی، گولیوں کی کوئی رپورٹ نہیں دیتا، نہ ہی بلوچستان کے حوالے سے آپ کو کچھ بتاتے ہیں۔ اور یہ پاکستان کی عوام کے ٹیکس کے پیسوں پر حرام خوری ان کی دیکھیں کہ پی ٹی وی کے 10 سے 15 لوگ سوئٹزرلینڈ میں ڈیرے لگائے بیٹھے ہوئے کہ یہاں یہ شہباز شریف اور مریم نواز کی اٹکھیلیاں آپ کو دکھائیں گے، جو نواز شریف کا ملنا دکھائیں گے، شہباز شریف کا ملنا دکھائیں گے، تصویریں سوشل میڈیا پہ شیئر کر رہے تھے اپنی کہ دیکھیں جی ہم پہنچے ہوئے ہیں، لیکن وہاں نے ملا کچھ نہیں ہے، وہی ہوا جو ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایسے لوگ اس ملک پر مسلط کیے گئے۔ آج رانا ثناءاللہ نے جو بھانڈا پھوڑا، اور براہ راست اسٹیبلشمنٹ پر دیکھیں کہ 110% خبر اس نے کہا درست ہے، دریائے چناب پر انڈیا نے ڈیم بنا لیے ہیں، اور وہ اس حیثیت میں کہ جب چاہیں دریائے چناب کا پورا پانی آخری قطرے تک روک سکتے ہیں، جب چاہیں فصلوں کی ضرورت روک سکتے ہیں، قحط کا شکار کر سکتے ہیں، اور جب چاہیں سیلاب لا سکتے ہیں۔ یہ رانا ثناءاللہ نے تسلیم کی ہے اور کہہ رہے ہیں ہمارے پاس حل نہیں ہے۔ اب اس بات کو غور سے دیکھیں کہ رانا ثناءاللہ نے کیوں حملہ کیا اور کس پہ کیا؟ جنہوں نے کہا انڈیا نے ہمارا پانی روکا تو ہم سانس روک دیں گے، یہ ڈی جے ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ دی۔ اور یہی بات تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا جس نے انڈیا پر حملہ کیا میں مودی کا ساتھ دوں گا۔ یہ ٹائمنگ چیک کریں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا انڈیا کے ڈیم اڑا دیں گے، ویسے تو خیر ہوتا نہیں اس طرح۔ نون لیگ نے دیکھیں جس طرح ترقی کا پیمانہ بدلا، سڑکیں پکیاں کرنی، گلیاں پکی کرنی، اور اب یہ باتیں کر رہے ہیں۔ ان کے حساب سے ترقی کو اگر دیکھا جائے تو ترقی تو پاکستان میں ملک ریاض نے کی، جو پورے پاکستان میں بحریہ ٹاؤن کے شہروں کے شہر آباد کرتا رہا۔ اب چونکہ طاقتور شخص کی بہن کی پلاٹ کا معاملہ تھا اور خان کے خلاف جھوٹی گواہی سے ملک ریاض نے انکار کیا، اب یہ بحریہ ٹاؤن کو نیلام کر کے ڈی ایچ اے کا حصہ بنانا چاہتے ہیں۔ اب اندازہ کریں جس طرح آپ کے گھروں میں وہ پی ٹی سی ایل کے کھمبے لگا کر
جب چاہے چھیننے کا منصوبہ کہ 5 کروڑ کا جرمانہ کریں گے اگر انکار کیا. جس ملک میں پہلے ہی سرمایہ کاری زیرو, جہاں اوورسیز پاکستانیوں نے جو ان فنڈز میں پیسے لگائے وہ بھی نکالیں تو پھر جائے گا کیا اس میں. یہاں ان کی اب اتنی نااہلی کی لمبی لمبی لسٹیں بن چکی ہیں. یہ سندھ طاس معاہدے پہ رانا ثناء اللہ کا بیان ہی کافی ہے. یہ براہ راست فوج کو کہہ رہا تھا, فیلڈ مارشل کو کہہ رہا تھا. سیلاب کے دنوں میں آپ دیکھ لیں گے. پھر امن و امان کے حالات دیکھیں بلوچستان کے, وہ میں آپ کو آگے بتاتا ہوں. یہاں ابھی سی ٹی ڈی کی اب پریس کانفرنس دیکھیں کہ جو 1000 سے 2500 لوگوں کو مارنے کے بعد ایک آسٹریلوی شہری بچی انہوں نے شہید کی, تو اس کی پریس کانفرنس آ کے آپ کو سب کچھ بتا رہی ہے کہ ملک میں کیا کر رہے ہیں. ان کی ابھی آپ دعوے سنتے ہیں نا اس کی صحافہ کہ جو ایران کے ساتھ مذاکرات کے بعد ہم گیس پائپ لائن آ جائے گی. یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ ریکارڈ سے کانکنی تک یہ نہیں کر سکتے. وہاں دن کی روشنی میں بلوچستان میں سفر نہیں کر سکتے, ترانہ نہیں پڑھ سکتے, وہاں پہ پاکستان کا نعرہ نہیں لگا سکتے, جھنڈا نہیں لگا سکتے, توانائی انفراسٹرکچر کے سی پیک کے منصوبے نہیں چلا سکتے. ورنہ بلوچستان میں تانبا ہے, سونا ہے, معدنی وسائل ہیں. ایران کی گیس پائپ لائن جو 80 کلومیٹر سرحدی علاقے سے آگے بچھانی ہے, ان کی اتنی ضرورت کہاں ہے؟ یہ امریکہ کو کبھی نہ نہیں کر سکے. تو ان کے تو اتنے حالات برے ہو چکے ہیں کہ انہیں دفاع کے لیے سرپلس بجٹ بھی پیسے خیبر پختونخوا سے چاہیے, IMF کی شرائط پوری کرنی ہے. اب اس بجٹ کے معاملے پر دیکھیں جو سہیل آفریدی صاحب نے اعلان کیا تھا کہ وہ نہیں پاس کریں گے جب تک خان سے ملاقات نہیں ہوگی. آج وہ پورے سال کا بجٹ پیش کرنے جا رہے ہیں. عمران خان سے 2 ٹوک الفاظ میں اگر میں بات کروں تو غداری ہے. انہیں تو بجٹ تب پاس کرنا جب عمران خان سے ملاقات ہو. اب کیا ان کی ملاقات ہو چکی ہے؟ یہ تو خود بتائیں آ کے. علیمہ خان نے بھی یہ کہا کہ بجٹ پاس نہ کریں, پریشر بنائیں کہ عمران خان سے ملاقات مشاورت کا یہ جون کا مہینہ انتہائی اہم ہے. سہیل آفریدی اگر ملاقات تک نہیں کر پایا تو یہ آپ سمجھ جائیں کہ یہ عمران خان کو مائنس کرنے کے فارمولے پر تحریک انصاف کی عادت چل رہی ہے. ابھی عمران ریاض نے ایک بڑی اہم ٹویٹ کی کہ میری بہنوں سے کہو جتنا جلدی ہو سکے مجھ سے آ کے ملیں. یہ اسی تناظر میں ہے. عمران خان ان سب لوگوں کو ان عہدوں سے ہٹانا چاہتے ہیں. سہیل آفریدی کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ علی مین گنڈا پور پارٹ 2 بننے جا رہے ہیں اگر بجٹ پاس ہوا, اور یہ ہوگا. آپ میری بات لکھ کے رکھ لیں کہ یہ اگر بجٹ پاس ہوا اس انداز میں اور خان سے ملاقات نہیں ہوئی جو نظر نہیں آ رہا, تو یہ پھر لازمی سی بات ہے کہ یہ علی مین گنڈا پور پارٹ 2 بنیں گے, یا پھر ان کا حال فیصل واڈا سے بھی برا ہوگا. فیصل واڈا بھی عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بات چیت کروانے کے دعوے کر رہے ہیں. لیکن یہاں پہ مراد سعید صاحب کو بھی سوچنا چاہیے کیونکہ انہوں نے ہی سہیل آفریدی کا نام پرپوز کیا ہوا تھا. اب میرے خیال میں انہیں سامنے آنا چاہیے. ایکشن کمیٹی کے لوگوں کو دیکھیں, وہ بھی تو کام کر رہے ہیں, وہ بھی تو دہشت گردی کے اور ہزاروں پرچوں کا شکار ہیں. انہیں اس طرح کی باتوں میں کھل کے اپنی کم از کم وضاحت کرنی چاہیے, ویڈیوز یا پیغامات دینے چاہیے. اب اس ساری صورتحال میں جو اگر بجٹ پاس ہونے کا معاملہ ہے یہ بہت بڑھ چکا ہے. تحریک انصاف اور سوشل میڈیا تمام کا تمام اس وقت خیبر پختونخوا کی عادت اور تحریک انصاف کی عادت کے بالکل سامنے ہے. اب اگر یہ بجٹ پاس کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر میرے خیال میں ان میں اور نون لیگ میں کوئی فرق رہنا نہیں, اور پیپلز پارٹی میں بھی. اور یہ اب دیکھنا ہے کہ پاکستان کی عوام اس پہ ان کا کیا مطلب آگے لائے عمل دیتی ہے. اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور بھی بڑی اہم چیزیں ہیں, لیکن وہ انشاءاللہ اگلے ویلاگ کے لیے رکھ دیں. تو اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.